नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़ौमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़ौमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निक़मा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। अल्लाह ताला की सदा करोड़ रहमतें बरकतें। अल्लाह ताला ने हम सबको रहमत के लिए इकट्ठा किया, मुझे सुनाने की तौफ़ीक दी और आपको सुनने की तौफ़ीक दी। पुरज़ोर इसरार पर कि औरतों के बारे में बयानात होने चाहिए इन अज़ीम वक्त के अंदर, अज़ीम लम्हों के अंदर जो कि रमज़ानुल मुबारक के हैं। आज इंशाअल्लाह औरत की इज़्ज़त व फ़जीलत पर बयान किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन निसा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ए लोगो, डरो तुम अपने रब से जिसने पैदा किया तुम्हें एक इंसान से। यानी एवोल्यूशन थ्योरी की जो है वो नफ़ी हो गई। जिन लोगों ने कहा जी इंसान पहले बंदर था और ये था और वो था, अल्लाह ताला ने कुरान पाक अपनी अजीम किताब उतार कर ये बता दिया कि तुम्हें एक जान से फैलाया गया, यानी वो जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हम कोई आम लोग नहीं, हम नबी की औलाद हैं। हम लोग नबी की औलाद हैं क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने सूरत निसा के अंदर इस आयत को रखा और बता दिया कि जिस आयत में ये ज़िक्र किया जाएगा आदम अलैहिस्सलाम का, उसके साथ ही बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र किया जाएगा। और औरत कितनी खुश नसीब कि अल्लाह ताला ने औरत के नाम पर एक मुकम्मल सूरत बना दी। बीबी मरियम के नाम पर एक सूरत रख दी। बीबी मरियम कौन है? औरत है। इतनी फजीलत दी, किसी मर्द के जो है वो सिलसिले पर नहीं रखी गई सूरत, नबियों के लिए ज़रूर रखी गई। यहाँ पर निसा का लफ्ज़ आया, ये इमरातुन की जमा है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक जान से बनाया, और जब जान को बनाया तो वो ना माँ थी, ना बहन थी, ना बेटी थी, वो बीवी थी। यानी बीवी का रुतबा इतना ऊंचा है अगर समझे तो, क्योंकि ये पहला रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने बनाया, ये पहला रिश्ता है। इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा कि माँ की दुआ या बद दुआ के बाद मर्द को जो दुआ या बद दुआ लगती है वो अपनी बीवी की लगती है। अगर आप अच्छा सलूक करेंगे आपको दुआएं लगेंगी बीवी की, बुरा सलूक करेंगे बद दुआएं भी लग जाएंगी, क्योंकि अगर दुआ लग सकती है तो बद दुआ भी लग सकती है। तो क्या शाह फरमाया, अल्लाह ताला ने पहला रिश्ता जो पैदा किया वो खामद और बीवी का था। तो क्या शाह फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया। और अल्लाह की कुदरत देखें कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के बाहर तैयार किया गया है। उनकी मट्टी जन्नत के बाहर गूंदी गई है। किसी हदीस की किताब से, किसी तफसीर की किताब से आप ये साबित नहीं कर सकते कि आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी जन्नत के अंदर गूंदी गई है या बाहर गूंदी गई है। बाहर गूंदी गई है। गूंद कर उनको तैयार करके फिर जन्नत के अंदर दाखिल किया गया है। और बीबी हव्वा कितनी खुश नसीब कि उनकी पैदाइश, उनका बनना जन्नत के अंदर है, जन्नत के अंदर है। तो क्या शाह फरमाया, और बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि रिब जो इंसान की पसली, बाज़ लोगों ने जो रिसर्च जो करते हैं, तफसीर जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने क्या कहा कि मर्द की एक पसली जो है वो कम होती है, औरत की पसलियाँ पूरी होती हैं। लेकिन बाज़ ने कहा कि नहीं, रिब यानी जो पसली है वो हमारे जिस्म में ऐसी हड्डी है कि ये दोबारा फिर उग जाती है, और कोई हड्डी आप काट दें वो बढ़ेगी नहीं। जो ये पसली है ये जब कटेगी या टूट जाएगी तो ये दोबारा बन जाएगी।
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کا پنجرہ بنایا ہے، پسلی کو، پسلیاں جو ہیں اس کو دل کا پنجرہ بنایا ہے، دل اس کے اندر ہوتا ہے، وہاں سے بی بی حوا کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ نے پاؤں سے کیوں نہیں بنایا؟ آدم علیہ السلام کے پاؤں اتنے بڑے تھے کہ آپ جب ایک قدم اٹھاتے تھے 3 دن کا فاصلہ طے ہوتا تھا، تو فرمایا کہ سر سے بھی پیدا نہیں کیا کہ عورت کو سر پہ ہی نہ بٹھا لے، پاؤں سے پیدا نہیں کیا کہ پاؤں کی جوتی نہ کہے، دل سے پیدا کیا کہ اس کی محبت دل کے اندر ہو، اس کے ساتھ لگاوٹ دل کی ہو۔ تو کیا شاہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو حوا کا مطلب ہی ہے زندہ انسان سے پیدا کی گئی۔ آدم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو بی بی حوا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ نہایت خوبصورت، اس قدر خوبصورت کہ جسم کے آر پار نظر آتا تھا، جسم اس طرح کا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھی اب ان کا نکاح جو ہے وہ ضروری ہے، تو نکاح میں ظاہری بات ہے گواہ موجود ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح جب کیا ان کا، اور گواہ جو تھے وہ فرشتے تھے، یعنی جب ہمارے ماں باپ کا نکاح ہوا اس وقت گواہ کوئی عام چاچا یا تایا یا ماموں نہیں تھا، وہ نوری مخلوق تھی۔ ہم ایسی پیاری نکاح کی پیدائش ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اس کو مہر دے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میرے مولا ابھی تو میں زمین پر گیا نہیں، کوئی حل نہیں چلایا، کچھ نہیں کیا، میرے مالک میں اس کو کیا دوں، جنت دے دوں؟ یعنی کہ بی بی حوا اتنی قیمتی اتنی مہنگی تھی کہ آدم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو جنت بھی دے دوں تو وہ بھی کام ہے۔ تو یہاں پر ذرا سی بات مہر پر ہو تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام کو دیکھو اللہ کے نبی ہو کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کے مہر میں جنت نہ لکھ دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم وہ چیز لکھ جو تیری ملکیت میں ہو، جس کا تو مالک ہو۔ فرمایا بول کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے مالک آپ بتائیں میں کیا دوں؟ فرمایا پر میرے پاک حبیب پر 10 مرتبہ درود پاک، ایک سانس میں پڑھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پڑھنا شروع کیا 5 مرتبہ درود پڑھا تو سانس ٹوٹ گیا، پھر آپ نے 5 مرتبہ بعد میں پڑھا۔ اللہ نے مہر کی 2 قسمیں کر دیں۔ اگر آدم علیہ السلام کا سانس نہ ٹوٹتا تو مہر کی ایک ہی قسم ہوتی جو ہمارے نکاح خواہ جو حضرات ہوتے ہیں جو اسی وقت بچی کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو مہربانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ہمارے والد کی، کہ ان کا سانس ٹوٹ گیا اور عورت کے لیے 2 مہر مقرر ہو گئے، ایک مہر معجل اور ایک مہر موجل۔ تو کیا شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم سب لوگ درود پاک کی پیدائش ہیں، درود پاک کی پیدائش ہیں۔ اور اپنے ایمان سے بتائیں عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے وہ عورت کے پاس رہتا ہے۔ قربان جائیں بی بی حوا کے، ان کو جو مہر ملا انہوں نے سیدھا صحن نبوی میں اتارا ہے کہ یہ میرے بیٹے آدم علیہ السلام سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے یہ ان کو پہنچے۔ ماں نے اپنے پاس مہر نہیں رکھا، انہوں نے اپنے سب سے پیارے بیٹے کے صحن میں اتار دیا، چلے جی یہ آپ لے لیں۔ تو کیا شاہ فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا سلام اللہ علیہا عطا کی، تو فرمایا درود پڑھا کرو، تم سب درود کی پیدائش ہو، درود پڑھ کے اپنے آپ کو حلالی ثابت کیا کرو۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھیلائے پھر آدم علیہ السلام سے مرد و عورت، آگے جو بچے ان کے پیدا ہوئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس رب تعالیٰ سے جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں سے آپس میں صلہ رحمی کرتے ہو۔ اسلام نے عورت پر بڑے احسان کیے، بڑی فضیلتیں دیں، اسی اسلام میں بی بی خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا ہی بات ہے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، عورت کا نام اللہ تعالیٰ، عورا کا مطلب پردہ ہے، عورا کا کیا مطلب ہے؟ پردہ۔ پردہ اسلام میں بڑا ہی ضروری ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے کی عورت ہو، پردہ کرنے سے
اللہ تعالیٰ انسان کے عزت و مقام کو بڑھاتا ہے، اور ہمیشہ کپڑا عزت والی چیزوں پر ہی ڈالا جاتا ہے۔ کعبے کو غلاف کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کو غلاف کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بزرگ کی قبر کو چادر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے چادریں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے غلاف ڈالا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزوں سے علیحدہ چیز بن جائیں، کہ علیحدہ ان کی عزت جو ہے وہ شامل حال ہو فضیلت کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ عورت کے نام پر رب نے سورۃ النساء کا ایک قرآن کا ایک حصہ، جس کو اگر قرآن سے نکال دے تو قرآن نامکمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ پورا ایک عورت کے نام لگا دیا، سورۃ النساء نام رکھ دیا۔ کیا شاہ فرمایا، اور قربان جائیں کہ دل کے پنجرے کے اندر سے اس کو بنایا گیا۔ اور کیا شاہ فرمایا، اسی لیے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا عورت کی پیدائش ہوئی ہے جنت کے اندر، تو اسی لیے جو بیٹی ہے وہ مرد کو، باپ کو جنت کے اندر لے جائے گی، وہ باپ کے لیے وسیلہ بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بیٹی کی پیدائش ہی جنت کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا ایک عورت کو انعام دیا، کیا کہ تیری پیدائش تو جنت کے اندر ہے۔ مسلم شریف آپ پڑھیں، کیا فرمایا، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تو وہ روزے قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ہماری انگلیاں تو سرکار جیسی نہیں، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ یہ حدیث پڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کسی بڑے بندے کے ساتھ آپ نے سیلفی لینی ہو تو بندہ کہتا ہے میں آگے ہو کے شخصیت کے ساتھ سیلفی، لوگوں کو پتہ چلے کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہے۔ تو روزے قیامت وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو بالکل سرکار کے ساتھ کھڑا ہوگا، صرف اس بات پر کہ اس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھے، کہنے لگے یا حضرت اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، فرمایا ایک بیٹی کی وہ پرورش کرے، اس کو تعلیم دے، اس کا اچھی جگہ پر نکاح کرے، تو فرمایا اس کے ساتھ بھی میں اسی طرح ہوں گا جنت میں۔ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا یا حضرت اور جس کا کوئی نہ ہو، فرمایا عائشہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا محمد عربی جو ہے، فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ کوئی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، کیونکہ سروں پر ہاتھ رکھنے والا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان اس نبی کی آمد پر، اپنی نسلیں قربان کر دیں ان رستوں سے جن رستوں پر مصطفیٰ کریم کا گزر ہو۔ کیا شاہ فرمایا، قربان ہے مصطفیٰ کریم میں آپ کی عظمت و فضیلت پر کہ آپ نے عورت کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ باپ چاہے جیسا بھی ہو، اس نے بیٹی کی پرورش کی، اس کو اچھا پڑھایا، اچھا لکھایا، اس کو اچھی جگہ پر نکاح کیا، صرف 2 بیٹیاں، اور اس کو آپ نے جنت دے دی، اور وہ بھی اپنے ساتھ۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھو یہ عورت وسیلہ بن گئی، مصلی شریف رکھنی گھر میں بڑی آسان ہے، اس کے اندر سے نبی کے پیغام کو ثابت کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا بیٹی وسیلہ بن جائے گی باپ کے لیے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے گھر میں 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں، 6ٹھی بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ اب اللہ نے پھر ان کو امید کی تو انہوں نے کہا یا اللہ میرے گھر تو 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں، اور روتے روتے سو گئے۔ اب ان کو ڈر یہی تھا کہ اب 7ویں بھی میرے گھر بیٹی نہ ہو جائے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، روتے روتے جب سوئے، جب بندہ روتا ہوا سوتا ہے تو خواب بھی بڑے اچھے آتے ہیں، سبحان اللہ، جب بندہ رو پڑتا ہے بندہ اللہ کے بڑے نزدیک ہو جاتا ہے۔ روتے روتے سو گئے، کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ میدان حشر لگا ہوا ہے اور ان کی حساب کی باری آ گئی اس بزرگ کی۔ اس بزرگ کو جب لے جایا گیا تو انہوں نے کہا جی اس کی کوئی نیکی نہیں، اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب وہ دوزخ کے دروازے کے آگے گئے، پہلے دروازے پر جب لے جایا گیا تو ان کی پہلی بیٹی جو تھی وہ دروازے کے آگے آ گئی، پھر دوسرے دروازے پر لے جایا گیا، وہاں پر دوسری بیٹی آ گئی۔ اب 6 دروازے جو تھے وہاں پر تو بیٹیاں آ گئیں، 6 بیٹیاں، اور ابھی 7ویں کا تو پتہ نہیں تھا اس نے آنا ہے کہ ابھی نہیں آنا۔ تو جب 7واں دروازہ جو تھا اس سے فرشتے جب ان کو اندر لے جانے لگے تو اس بزرگ نے دروازے کے پاس رک کر کیا دعا کی، اللہم اعطینی سبعا، اے میرے مالک 7ویں میں مجھے بیٹی عطا کر دے، کہ کہیں یہ دروازہ میرے لیے کھلا نہ رہ جائے۔ وہ مائیں
جو اپنی بہوؤں کو باتیں کرتی ہیں کہ اس نے تو بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں، ان کو اتنی حیا ہونی چاہیے کہ یہ میرے ہی بیٹے کے لیے دیوار بن کر آ رہی ہیں۔ عورت کے جسم کے اندر اتنی پاور کہ دوزخ سے ہر چیز پناہ مانگے۔ آپ سرکار نے فرمایا اگر ایک انگارہ دوزخ کا دنیا کے اندر گر جائے تو قیامت تک فصل نہ ہو، اس دوزخ کو مٹانے والی، بجھانے والی، روکنے والی اللہ تعالیٰ نے عورت بنا دی۔ حتیٰ کہ آپ سرکار نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ دوزخ کے آگے روک کرنے والی، آڑ کرنے والی، آگے آ جانے والی، اپنے باپ کے امتیوں کو بچا لینے والی، وہ بھی تو بیٹی ہے۔ لیکن قربان جائیں، رب کی کنیز خاص بنت رسول ہے۔ اور ہمارے یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورت کو جب دیکھتے ہیں مرد حضرات جو ہیں، جی ہم نے اب ایسی بیوی کرنی ہے تو ویسی بیوی کرنی ہے، بیوی جو ہے وہ ہیروئن ڈھونڈتے ہیں اور چند سالوں کے بعد کہتے ہیں یہ رابعہ بصریہ بن جائے، ہیں جی۔ اور ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ لڑکا ہیرو ڈھونڈتی ہیں اور بعد میں کہتی ہیں یہ بازیر بسامی بن جائے یا حسن بصری بن جائے۔ کیسے بن جائے؟ آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو دیا، آپ برداشت کریں۔ کیا شاہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ وہ بیٹیاں تیرے لیے وسیلہ بنیں گی، تجھے دوزخ سے بچا لیں گی۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس نے صدقہ کرنا ہو تو فرمایا صدقہ بہترین کیا ہے کہ جس باپ کے گھر بیٹی طلاق یافتہ ہو کے آ جائے، بیٹی بیوہ ہو کر آ جائے اور باپ اس پر خرچ کرے، خوش دلی سے خرچ کرے، تو فرمایا اس سے بڑھ کر صدقہ اور کوئی نہیں ہے۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ سر سے بار کر آپ ایسے پھینک دیں، وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر سے گوشت بار رہی ہوں، یہ ہمارے یہاں پر جہالیت ہے۔ صدقہ تو یہ بھی ہے، اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی اپنی بہن کو دے کر مسکرا پڑنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں پہلے ڈال دینا، کسی کی ضرورت پہلے پوری کر دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ سچی اور میٹھی پیاری بات۔ تو کیا شاہ فرمایا اے بندہ مومن، جو تو خرچ کرے اپنی بیٹی پر، طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، تو تجھے ڈبل ثواب ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو بھی گھر بیٹھے ہی طلاق دی گئی تھی۔ وہ باپ جن کی بیٹیاں اس طرح اپنے گھروں میں آ گئیں وہ بالکل پریشان نہ ہو، ان کے جو کمائی کا حصہ ہے وہ ڈبل ڈبل ہو کر اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، صرف اپنی 2 بیٹیوں کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، اگر آپ کسی اور کی 2 بیٹیاں بھی پال دیتے ہیں، ان کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے نکاح میں خرچ کرتے ہیں، 2 کزنوں کو پال لیتے ہیں، 2 بہنوں کی پرورش کر لیتے ہیں، وہ بھی تو بیٹی ہیں۔ تو فرمایا جب ان کی پرورش پر تم پیسے لگاتے ہو تو قیامت کے روز تم میرے ساتھ ہوگے اور دوزخ میں نہیں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی شانوں کے قربان جائیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا بیان جو ہے کل عورتوں پر اور بھی زیادہ لینتھی جو ہے وہ لیکچر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہماری صدرہ کوشش کو بڑی کوشش سمجھ کر اللہ تعالیٰ لکھ لے، اور صدقہ اپنے پاک حبیب کا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طہ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رب ذوالجلال والاکرام یا حنان یا منان یا سمیع یا مجیب اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ۔ اے میرے پاک پروردگار، ہے میرے مال کے کائنات، میرے اللہ جو کچھ ہم نے پاک کلام پڑھا اس کوشش کو قبول فرما، اور اس تمام پڑھنے کا ثواب، تمام تبلیغ کا ثواب آقا علیہ السلام کو تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول ہو جائے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جن کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں جلد از جلد ان کے بہترین سبب بنا، اور جن کی بیٹیاں ناراض ہو کر یا کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں میرے مالک ان کی پریشانیوں کو دور کر، اور اے اللہ صدقہ اپنے پاک حبیب کا جتنی بھی ہماری بہنیں یہ سنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نور ایمان سے اور روشن کرے اور اس کوشش کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم الامین طہ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔